दियारे सुबह के उजालों में अज़ कलम नेयाब जिलानी। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 यानी कि आखिरी पार्ट इंशाल्लाह। आने वाले दिन इंतहाई बोझल, बेजान, रूखे और सर्द थे, क्योंकि अब हादी और अस्मा के दरमियान इख्तलाफात की एक नई फसील खड़ी हो गई थी। जो आपस में तकरार और लड़ाई में लिपट कर गुफ्तगू हुआ करती थी, उसका अंजाम भी हो चुका था। अस्मा हादी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती थी। वो उसे बहाने बहाने से बुला बुला कर, आवाज़ें दे दे कर थक जाता था। उसकी पुकार पर अस्मा फूलन देवी को अंदर भेज देती थी। खुद जाने से गुरेज करती कि इस दफ़ा होने वाली अपनी तजलील के बाद अस्मा ने फ़ैसला कर लिया था कि वो हादी के किसी चकमे में नहीं आएगी, वो हादी के किसी जाल में नहीं फंसेगी जिसमें बुलाकर वो उसे कैद करता, फिर बेइज्जत करके रख देता, हर दफ़ा उसे आजमाने की कोशिश करता। उस रात की बेइज्जती अस्मा से भुलाए नहीं भूलती थी। उस जिल्लत की आग हमावक्त घेरे रखती। वो उसकी अना पर हर दफ़ा ज़रब लगाने वाला कौन होता है? अस्मा ने फ़ैसला कर लिया था वो हादी के करीब तो क्या, सामने भी नहीं जाएगी। गो कि वो उसके सारे काम खुद करती थी, ज़रूरियात का ख्याल भी रखती थी, हर चीज़ वक्त पे तैयार भी कर देती, ताहम खुद उसके सामने नहीं आती थी। ये उसका खामोश एहतजाज भी था और बदला भी, इंतकाम भी था, और अपने तई वो बड़ी मुतमईन थी। अब आग दूसरी तरफ लगी थी। पहले वो अस्मा के इल्तफ़ात पे चिढ़ता था, उस पे तंज करता था, उसकी अना पे चोट मारता था, और अब वो उसके इल्तफ़ात को तरसता था। एक साथ एक कमरे में रहते हुए शायद एक दूसरे को देखने की, लड़ने की और एक दूसरे पर अपनी अपनी भड़ास निकालने की आदत हो गई थी। और वो अस्मा का इस कदर आदी हो चुका था कि अपने और अस्मा के दरमियान मौजूद रंजिश की उस सबसे बड़ी वजह तक को फरामोश कर चुका था। वो वजह जिसने हादी जैसे तेज़ तरार को पूरा 1 साल उल्लू बनाए रखा था। वो वजह जिसको बुनियाद बनाकर उसने अस्मा का घूंघट उलटते ही उसे धुतकार दिया था। वो वजह जो कई महीने तक उसे अस्मा से नफ़रत करने, हकीर जानने और तज़लील करने पे मजबूर करती रही थी, जिसके लिए वो अस्मा के हकूक़ से नज़र चुराकर उसके हर हक़ को ज़ब्त किए बैठा था, जिसकी खातिर उसने अपने वालदैन और बहन भाइयों को तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा था। उस वजह का अचानक हादी की ज़िंदगी से निकल जाना एक हैरान कुन मौजज़ा था। हादी का अस्मा की तरफ पलट आना भी हैरान कुन मौजज़ा था, लेकिन उसके पीछे कौन सी बड़ी वजूहात थी? सब कुछ मंजरे आम पे कैसे आया था? हादी का दिल कैसे पलटा था? सब कुछ रोज़े रोशन की तरह कैसे अया हुआ था? उस आखिरी झड़प के बाद कौन सी हकीकत आश्कार हुई थी जिसने हादी को इतना हैरान, मुताजिब और मुश्तिल कर दिया था? वो अपने बेवकूफ़ बनाए जाने पर नहीं, इतनी बड़ी चाल चलने वाले दिमाग पर गैस खा रहा था। वो आखिरी झड़प जो अस्मा और हादी के दरमियान एक नई खलीज बनकर उभरी थी, उसके बाद कौन सी आगाही के दरवा हुए थे जो हादी को गुस्से, आग और पछतावों की बरज़ख में भड़ जलाते रहे। लेकिन उससे पहले ही वो अपनी ज़िंदगी में दर आने वाली बेतरतीबी की तरतीब बदलने के लिए ख़ुद को नए सिरे से तश्कील दे रहा था, महज अपने माँ बाप या भाइयों बहनों भाभियों के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए, और उस लड़की के लिए जो वाकई मासूम, बेकसूर और बेखता थी, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपने बाप की पसंद पर सर झुकाकर नई उमंगों और चाहतों की उम्मीद लिए हादी की ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी। और हादी ने अपनी कम ज़रफ़ी में क्या क्या नहीं किया था, कौन सा दुख उसे नहीं दिया था, कौन सा ज़ख्म उसे नहीं दिया था, किस किस घाव पे वो मरहम लगाता। उसने तो सरापा फिगार कर दिया था उसे, जो अपनी सादतमंदी, इताअत गुजारी और हया में बड़ी बड़ी हसीनाओं को पाश पाश कर देने की ताकत रखती थी। वो अस्मा खलील जो हादी की ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी, जिसे हादी ने सरापा ख़ज़ा बना दिया था, और अब उस पर लाजिम था वो ख़ज़ाओं की उन तमाम रुतों के रुख मोड़ देता। वो अस्मा की ज़िंदगी से हर वीरानी, बेयकीनी और दुख को ख़त्म कर देता। वो अस्मा की ज़िंदगी को मुसरतों, खुशियों और चाहतों से भर देता। लेकिन इसके लिए अस्मा का हादी के करीब आना ज़रूरी था। अस्मा का हादी पर एतबार करना ज़रूरी था। वो एतबार जिसे हादी ने खुद अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया था, उस एतबार को बहाल करना ज़रूरी था। अस्मा के दिल को यकीन दिलाना ज़रूरी था, और अपने बुरे सलूक की हर वजह का बयान करना ज़रूरी था। बहुत सारी ढकी हकीकतों को अस्मा के सामने लाना ज़रूरी था। वो सारी सच्चाइयाँ जिनको अस्मा नहीं जानती थी, अब तक भी नहीं जानती थी, और अपने तई वो हादी से सब कुछ छुपा कर बैठी थी, और अब तो वो खुद भी हादी से छुप कर बैठ गई थी। वो हादी से नाराज़ थी, उस पर गुस्सा थी, क्योंकि हादी ने उसकी कदम कदम पे तौहीन की थी। अब ये हादी पे मुनहसर था कि वो किस तरह से खुद अपनी राहों में बिखेरे कांटे चुनता और उठाता है। लेकिन कांटे चुनने की शुरुआत तब होती, अस्मा का दिल जीतने की तब कोशिशें शुरू होती, जब वो हादी को पूरे घर में दिखाई देती।
وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کونوں میں جا گھستی۔ جب وہ رات 1 بجے تک جمائیاں لیتا نیند میں دھت ہو جاتا تب وہ دبے قدموں کمرے میں آتی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی روپوش ہو جاتی۔ پھر اس کا ناشتہ بھی میز پہ لگا ملتا، کپڑے تیار ہوتے، جوتے پالش ہوتے، رومال، موزے، گھڑی، والیٹ اور موبائل تک چارج ملتا، لیکن اسے چارج کرنے والی خود نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ اسی روٹین میں ڈھیروں دن گزر گئے۔ ہادی کی تلملاہٹ اب فکر میں بدل چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اسما سیریس قسم کے ناراض ہو چکی ہے۔ وہ اسما کی شروعات سے لے کر اب تک ہر ناراضی کو ختم کر سکتا تھا اگر وہ اسے ایک موقع دینے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے سب کچھ بتا دیتا جس سے وہ خود بھی انجان تھا اور اسما بھی بے خبر تھی۔ اسی بے خبری میں ان کے بڑے بڑے نقصان ہو رہے تھے، اور آج اس نے فیصلہ کر رکھا تھا وہ اسما کو ڈھونڈ نکالے گا، اپنے دل کی بھڑاس نکالے گا۔ جو اتنے دنوں سے اندر لاوا جمع ہو رہا تھا اسے باہر نکالنے کے لیے اسما کا سامنے ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ بہترین سامع واقع ہوئی تھی۔ وہ اسے سن سکتی تھی، سمجھ بھی سکتی تھی اور منہ توڑ جواب بھی دے سکتی تھی۔ پھر اس نے اسما کو اپنے سامنے لانے کے لیے ایک جامع پلان تشکیل دیا۔ اس صبح اسے فیکٹری جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ آرام سے بستر میں اینٹتا رہا، پھر کٹوٹیں بدل بدل کر تنگ آ چکا تو اٹھ کر فریش ہوا، الماری کھولی تو اپنی نئی شرٹ پریس شدہ دکھائی دی۔ اس نے کچھ سوچ کر شرٹ ہینگر سے اتار لی، پھر اس نے استری پلگ میں لگا کر گرم کی۔ جب استری گرم ہو چکی تو اس نے جگہ جگہ سے شرٹ کو خوب دھواں نکلنے تک جلایا۔ بعد ازاں کسی اور تخریب کاری کو سوچتا رہا، پھر اپنا نسبتاً سستا موبائل واش روم میں بھری بالٹی کے اندر پھینک آیا۔ اس کے بعد ہادی نے اپنے غیر ضروری کاغذات نکال کر انک میں لتھیڑ دیے۔ سب کچھ کر کرا کے اب وہ پوری اداکاری کے ساتھ بلند آواز میں چنگاڑ رہا تھا، دیوی جی! اس کی ہانک کچن تک سنائی دی تھی۔ اسما اور دیوی جی دونوں ہی دہل گئی۔ دیوی جی ذرا اپنی باجی جی سے فرمائیں، اپنے درشن تو کرائیں۔ ہادی کا سپیکر پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ اماں اور بابا لونج میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس پکار پر دونوں کے چہروں پر معنی خیز سا تبسم نمودار ہوا۔ اسما انہیں چائے دینے کے لیے آئی تھی۔ ان دونوں کی معنی خیز ہنسی دیکھ کر وہ بری طرح سے خجل ہوئی۔ اماں اور بابا اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ ہادی کی اسما کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے تکلفیاں ان دونوں میاں بیوی کے تمام خدشات کو اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ اسی بات پر مطمئن اور مسرور تھے کہ ہادی گھر آتے ہی اسما کو تلاشنے لگتا ہے اور گھر آنے کے بعد اس کی پہلی پکار میں اسما کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ بابا بہت خوش تھے کہ ہادی کو عقل آ گئی ہے، اس کے کھوتے دماغ میں غصہ خناس نکل گیا ہے۔ اور اس وقت ہادی کے بھونپو کو آن ہوتا دیکھ کر بابا نے اسما کو کچن میں جانے سے روکا۔ اسما اندر جاؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ دیکھو ہماری سماعتوں پر رحم کھاؤ، پہلے اس کی بات سنو، ورنہ تمہیں بلانے کے چکر میں وہ ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے گا۔ بابا کے شرارتی لہجے پر وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ جس طرح وہ نگاہ بچا کر کچن میں دوبارہ جا رہی تھی، بابا کی نظر پڑتے ہی اس کا رخ بدل گیا۔ اب چاروں نچار اسے اپنے کمرے کی طرف جانا پڑا اور پورے 1.5 ماہ بعد پھر سے ہادی کی صورت دیکھ کر اپنے دبے ہوئے غصے کو باہر نکالنا تھا، جبکہ وہ اسما کے پیچ و تاب کھانے سے قطع نظر ابھی تک چلا رہا تھا۔ دیوی جی سنا نہیں تم نے؟ کیا کان دلدار خان کے اگلدان میں چھوڑ آئی ہو؟ تم پہ سارے کوئٹہ کا قہر نازل ہو، تم پہ چڑبی کی رفتار دن دگنی رات چگنی چڑھے، تمہارے میدے پر قحط بڑھے اور تمہارے ڈیلوں میں مرچیں گھسیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں دیوی جی، جن ہاتھی جیسے ہاتھوں کے ساتھ تم میرے نقصان کرتی ہو۔ میری نئی نکور کنواری شرٹ کو جلا دیا، میرے اتنے مہنگے موبائل کو پانی میں پھینک دیا، میرے اتنے اہم کاغذات پہ سیاہی الٹ دی، تمہارا ککھ نہ رہے دیوی جی۔ دیوی جی میں آخری مرتبہ وارننگ دے رہا ہوں، اپنی جان کی امان چاہتی ہو تو کچن میں کھڑی اپنی باجی جی کو گت سے پکڑ کر میرے روبرو حاضر کر دو، ورنہ میں تمہیں ابلتے پانی میں دھکا دے آؤں گا۔ اپنے بلڈوزر جیسے جسم سے دھکا دو اور باجی جی کو میرے قدموں میں گھسیٹ لاؤ، ورنہ۔ ہادی کا بھونپو بج بج کر آخری حد تک پہنچ چکا تھا جب اسما نے آندھی طوفان کی طرح دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ سامنے ہی ہادی کھڑا تھا، اپنے انک میں لتھڑے کاغذات ایک ہاتھ میں پکڑ کر، ایک ہاتھ پہ نئی نکور جلی ہوئی شرٹ تھی۔ پانی سے بھری بالٹی کارپیٹ پہ رکھی تھی جسے وہ بطور ثبوت واش روم سے اٹھا کر لایا تھا، جس کے اندر اس کا موبائل فون پڑا نوحہ کناں تھا۔ اسما کی آنکھیں پہلے غصے اور پھر حیرت کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ وہ مارے تحیر کے ارے ارے کرتی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا؟ پھولن دیوی تو اس کمرے میں آتی نہیں تھی۔ اسما نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیوں چلا رہے ہو، کیونکہ چلانے کی وجہ تسمیہ سامنے موجود تھی۔ اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اسما نے چکراتے ہوئے سر کو بمشکل تھاما۔ یہ سب کس کی شرارت ہے؟ ہادی کے لیے اس کا حواس باختہ ہونا ہی کافی تھا۔ میرے ان بچوں کی جو عالم بالا میں تڑپ رہے ہیں دنیا میں آنے کے لیے، وہ جل کر غصے میں بولا۔
ہادی کا جواب پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا، پھر جب بات پلے پڑی تو اس نے ہادی کو گھور کر دیکھا۔ کبھی کوئی بات ڈھنگ کی کر لیا کریں، میں پوچھ رہی ہوں یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اسما شرٹ کو اس کے ہاتھ سے کھینچ کر جھجھراتے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی حیرت اور تفکر کا کوئی انت نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ شرٹ کو صحیح سلامت الماری میں لٹکا دیکھ چکی تھی، تب شرٹ پر ایک داغ نہیں تھا اور اس وقت مکمل جلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسما کا دماغ کیسے نہ گھومتا۔ جنوں کا، بھوتوں کا، چڑیلوں کا، ہادی نے کلس کر کہا۔ اب مجھے کیا پتا کس نے اتنی بے دردی کے ساتھ میری شرٹ پر اپنی جلن نکالی ہے، تم خود سے پوچھو۔ میں خود سے؟ اسما کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا تھا۔ کیا یہ میں نے کیا ہے؟ تو اور کس نے کیا ہے؟ وہ چمک کر بولا۔ اس کمرے میں تمہارے علاوہ کون آتا ہے؟ کیا میری 2-3 اور بھی بیویاں ہیں جو تم سے نظر بچا کر میرے کمرے میں دندناتی پھرتی ہیں، جاتے سمے میرے ہاتھوں تمہاری گت بنوانے کے لیے ڈھیر سارے نقصانات کر جاتی ہیں؟ اسما اس کی بلا وجہ ہانک پر توجہ دیے بغیر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا، ناشتہ تیاری کے آخری مراحل میں تھا اور صبح صبح ہادی نے یہ الگ سے پنچایت لگا رکھی تھی۔ اسما کے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ دوسری اور تیسری کے خیالوں میں ہی رہنا۔ اس کا انداز واضح طور پہ کسیلا تھا۔ لیکن آپ کو کوئی گھاس ڈالنے والی نہیں اب؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہادی پھڑک کر رہ گیا۔ ارے میں ایک پکار لگاؤں تو گیٹ کے باہر لائنیں کھڑی ہو جائیں گی، تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ بھکاریوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اسما نے اسے ٹھنڈا کیا تھا، وہ تاؤ کھا کر رہ گیا۔ میں پوچھتا ہوں میرے نقصان کون کرتا ہے؟ موضوع سے ہٹتے دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر اسما کو گھسیٹ لایا تھا۔ مجھے کیا پتا، کوئی چڑیل ہوگی جسے مجھ سے رقابت کی وجہ سے آپ کو ستانے میں مزہ آتا ہوگا، آپ کی زوجہ محترمہ بننے کی خواہش رکھتی ہوگی۔ اسما نے تپ کر کہا۔ چڑیل ہی تو ہے۔ ہادی اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر رہ گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اسما نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میرے سامنے کھڑی۔ ہادی کا انداز بدل گیا، کسیلے تاثرات کی جگہ نرمی اتر آئی تھی۔ اسما اس طرز تخاطب پر بل کھا کر رہ گئی، پھر اس نے تاک کر اس کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو دیکھا۔ یہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ زبان سنبھال کر بات کیا کریں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسما نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو ہادی مانی خیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ یعنی کہ دھمکی؟ بلے اوئے بلے، اس نے سر دھن لیا۔ ہاں بتاؤ، ورنہ کیا کرو گی تم؟ وہ اسے بولنے پر اکساتا مزے سے کہہ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اسما آج ہاتھ لگی تھی، وہ بھی اس کی بھرپور ذہانت کی وجہ سے۔ اسے اپنی چال پر پیار آ گیا تھا اور اس تکرار پہ بھی، جو اتنے ڈھیر سے ہفتوں بعد مزہ دوبالا کر گئی تھی۔ وہ اسما کے ساتھ لڑنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ورنہ آپ کی مکارانہ چال کو آپ پہ الٹ دوں گی۔ وہ دانت کچکچا کر بالٹی پہ جھکائی، پھر اس نے موبائل نکال کر ہاتھوں میں لیا۔ ہادی اس کے جواب کو سمجھ نہیں پایا۔ کیا مطلب؟ وہ لمحہ بھر کے لیے ہونک ہوا۔ اسما نے شرٹ کھینچ کر دوبارہ جائزہ لیا، پھر موبائل دیکھا، پھر کاغذات نظر میں رکھے۔ بعد میں اس نے اپنی تیز حسیات سے کمرے میں پھیلی ناگوار بو کو محسوس کیا، جو اندر آتے ہوئے بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے نگاہ گھما کر آئرن سٹینڈ کی طرف دیکھا، پھر قدم اس طرف بڑھا دیے۔ ہادی کو اچنبھا ہوا تھا، یہ کیا کرنے لگی تھی؟ اسما نے استری پر ہاتھ رکھا، اسے استری گرم محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر ہادی کو دیکھا، وہ کچھ بکھلایا سا لگ رہا تھا۔ اسما ایک مرتبہ پھر اس کے قریب آئی تھی، اب وہ ہادی کے انک لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اناڑی پن سے کاغذات خراب کرنے کے چکر میں وہ اپنا پول خود کھول چکا تھا۔ اب اس نے بالٹی سے موبائل نکالا۔ موبائل آلریڈی خراب تھا، یعنی ناکارہ ہوا رکھا تھا، جسے ہادی نے بالٹی میں گرا دیا تھا محض ڈرامہ رچانے کے لیے۔ وہ اس سب کا راز پا چکی تھی۔ اسما اب کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی اور وہ نگاہیں چراتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کو خود جلا کر، پہلے سے نکارا ہوا موبائل پانی میں ڈبو کر، کاغذات انک سے خراب کر کے الزام ہمارے سر رکھنے کا مطلب اور مقصد پوچھ سکتی ہوں؟ اسما نے چبا چبا کر اپنے الفاظ ادا کیے۔ وہ بکھلاتا ہوا پہلے تو آئیں بائیں کرنے لگا، پھر ڈٹائی سے مسکرا دیا تھا۔ مقصد تو صاف ظاہر ہے، تمہیں یہاں بلانا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے مسکراتا رہا۔ اسما کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئی تھی۔ ہادی کی خباثت پر اسما کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پلٹنے ہی لگی جب ہادی نے ارے ارے کرتے ہوئے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا، اس جھٹکے کے ساتھ کہ اسما اپنا توازن بحال نہیں رکھ سکی اور اسی جھٹکے کے ساتھ ہادی سے ٹکرا گئی۔ اس کی ناک اس کے کندھے سے لگی تھی۔ اسما کی تکلیف سے بے ساختہ آہ نکل گئی، لیکن دوسرے ہی پل اچانک کچھ عجیب ہو گیا تھا۔ ہادی نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار تان لیا، یوں کہ اسما اس حصار میں پھڑ پھڑا بھی نہ سکی۔
یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، اسما نے مارے غصے اور جھنجھلاہٹ کے بے ساختہ کہا۔ ہادی کی یہ گستاخی، یہ شرارت اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ احساس توہین سے سلگ اٹھی۔ اس نے اسما کو چھونے کی جرت کیوں کی تھی؟ کیا وہ ایسی گری پڑی تھی؟ جب وہ چاہتا تذلیل کر دیتا، جب چاہتا دھتکار دیتا، جب چاہتا ہاتھ بڑھا کر تھام لیتا، اور وہ اس کے اتنے سے التفات پر اس کے قدموں میں بچ جاتی۔ ہادی کو شاید یہی بھول تھی، لیکن اسما کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنی بار بار تذلیل کروانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کو بدتمیزی نہیں کہتے، پیار کہتے ہیں۔ اس نے پیار کا تھوڑا عملی مظاہرہ بھی کیا تو اسما مزید مشتعل ہو گئی۔ پیار؟ اسے کرنٹ لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے ہادی نے اسے کوڑا دے مارا ہو۔ وہ ذلت و توہین کے احساس سے سرخ پڑ گئی۔ کیا اس کی اتنی ہی اوقات تھی؟ اپنے برے رویے پہ ایک حرف معذرت کیے بغیر اپنا حق جتانا؟ وہ ایک بوند معذرت کی حقدار بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کرنے کے بعد اب وہ دوستانہ تاثرات سجا کر کھڑا تھا۔ کیا بحالی تعلقات کے لیے؟ اسما کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ مجھے آپ کا پیار نہیں چاہیے، اسما نے بہت سوچ سمجھ کر اسے منہ توڑ جواب دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بنچکا رہ گیا، پھر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ کیا واقعی؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ تم دل سے کہہ رہی ہو؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی شک ہے کیا؟ اسما نے تلخی سے جتلایا۔ وہ پھر سے گہری سانس کھینچتا مسکرا دیا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے، تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میری محبت بھی چاہتی ہو، اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں اسما کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ بڑی خوش فہمی ہے، وہ تڑخ کر رہ گئی۔ کیا ثابت کر دوں؟ ہادی نے ایک مرتبہ پھر مسکرا کر اس کی خفا خفا آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، دکھ، کرب، بے بسی اور لاچاری بھی۔ وہ ہادی پہ غصہ کر رہی تھی لیکن بے بس بھی تھی۔ وہ اس پر جتنا چاہے غصہ کر لیتی لیکن اسے چھوڑنے کا ارادہ کرنے کا گمان تک نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے ثابت کریں گے؟ اسما کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اسے ہادی کی ڈٹھائی پر غصہ آتا رہا۔ تمہیں اپنا کر، ہادی نے بڑی عجیب بات کہی۔ اسما کو پہلے اچنبھا ہوا تھا، پھر وہ استہزائیہ مسکرا دی۔ اور یہ بڑا آسان ہے نا؟ اس کا لہجہ بہت کاٹدار تھا۔ ہادی اس کے طنز مزے سے سہک گیا۔ اب اسما کی باری تھی۔ وہ اپنی باری پچھلی نادانیوں میں پوری کر چکا تھا۔ اب اسما کو موقع دے رہا تھا۔ وہ اپنی بھڑاس اور غصہ نکال لیتی، ہادی کو جی بھر کے برا بھلا کہہ دیتی۔ اس کے بعد مسئلہ صاف ہو جاتا۔ لیکن کیا مسئلہ اتنی آسانی کے ساتھ صاف ہو سکتا تھا؟ کیا سب چیزوں کی ترتیب لوٹ سکتی تھی؟ اسما شدید حیران اور دم بخود تھی۔ ہادی کو کیا ہو رہا تھا؟ بلکہ اتنے دنوں سے ایسا ہی چل رہا تھا۔ وہ جتنا اسے نظر انداز کر رہی تھی وہ اتنا قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا ہادی کی پسند بدل گئی تھی؟ کیا ہادی پچھلی باتوں کو بھلا چکا تھا؟ کیا ہادی اسے اپنانا چاہتا تھا؟ لیکن ایسا کیا ہوا تھا جس نے ہادی کے دل کو بدل دیا؟ کچھ بھی ہو جاتا، اسما کے لیے یہ بدلتی صورتحال بھی قابل قبول نہیں تھی، تب تک کہ جب اسے ہادی کی نیت کا پتہ نہ چل جاتا، کیونکہ وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ ہادی کا بدلنا، التفات کے پھول نچھاور کرنا اور پیار پیار کا راگ الاپنا ایک گہری سازش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے پیار کے جھانسا دے کر اپنی زندگی سے نکال کر باہر کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ ٹھیک تھا؟ ہادی کے دل کا موسم کیا بدلا، باہر کا موسم بھی بدل گیا۔ سردیاں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی۔ اب پودوں پر نئی کونپلیں کھلنے کا موسم تھا۔ سبز پتوں کی پازیبیں بجی تھی اور ننھی ننھی کلیاں شاخوں پر کھلتی تھی۔ ہادی اس دن جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ طبیعت خاصی خوشگوار تھی اور آج کل تو وہ ویسے بھی بڑا خوش مزاج نظر آتا تھا۔ بہانے بہانے سے اسما کے ارد گرد گھومتا، اسے بلا وجہ کاموں میں الجھا کر تکرار کرتا، اسے تنگ کرتا، چڑھاتا اور بولنے پر اکساتا۔ اسما جو اتنے دنوں سے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، اس کی حرکتوں پر عاجز آ کر پھٹ پڑتی، دو بدو جواب دیتی اور ہادی اپنے مقصد کی کامیابی پہ خوشی سے بے حال ہو جاتا۔ دراصل اسما کا اسے نظر انداز کرنا اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا، یا اسما نے اپنے حسن عمل سے ہادی کے دل کو اپنی طرف دھیرے دھیرے کھینچ لیا تھا، یا ساتھ رہتے رہتے ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح سوتے سوتے وہ ایک دوسرے سے آشنا ہو گئے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا۔ اسما سے کی جانے والی شدید نفرت کا دھیرے دھیرے انجام ہو گیا تھا، بلکہ یہ نفرت ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اسی دن زمین بوس ہو گئی تھی جب ہادی کو بہت ساری حقیقتوں کا ایک ساتھ علم ہو گیا تھا۔ اس روز وہ سرے شام گھر آ گیا تھا، لبوں پر کوئی گیت گنگناتا ہوا، اماں اماں پکارتا ہوا۔ اماں اس کی پکار پر دہل کر تخت سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے لڑکے، کیوں دہلا رہے ہو؟ اماں کی گھبراہٹ کا کوئی شمار نہیں تھا۔ ہادی اندر آ کر جوتے اتارتا دھپ سے صوفے پر ڈہ گیا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ وہ آپ کا باندر دماد آ گیا ہے۔
ہادی نے اپنے ہی انداز میں گلریز کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ ارے کب آیا؟ اماں بے ساختہ خوش ہو گئی۔ کل، اور ابھی وہ دونوں یہاں آ رہے ہیں۔ ہادی نے مزید بھی اماں کو خوش کرنا چاہا تھا۔ اماں جیسے نہال ہو گئی۔ جگ جگائے، اس کا اپنا گھر ہے۔ کشف اور گلریز دونوں آ رہے ہیں نا؟ جی۔ آپ کی بیٹی اسے اکیلا آنے دیتی ہے؟ ہادی نے ٹکرا لگایا تھا۔ اماں نے اسما کو زور سے آواز دے کر کشف کے آنے کی اطلاع دی تھی، ساتھ کھانے پہ اہتمام کرنے کی ہدایت بھی دی تھی۔ اسما بھی بے ساختہ خوش ہو گئی۔ اچھا ہے اماں، کچھ رونق تو رہے گی۔ کیوں؟ تمہیں اتنی بڑی رونق دکھائی نہیں دیتا؟ لوگ تو مجھے جانے محفل کہتے ہیں، ہادی نے اترا کر کہا۔ مجھے دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس نے مزید مبالغہ امیزی سے کام لیا تھا۔ جوکروں کا اور کام ہی کیا ہے؟ اسما نے اماں سے بچا کر فکرہ الٹ ہی دیا۔ ہادی لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ ہیں؟ یہ تم نے جوکر کسے کہا؟ اماں ہنس رہی ہیں آپ کی بدتمیز بہو مجھے جوکر کا نام دے رہی ہے۔ اس نے فوراً اماں کی ہمدردی چاہی تھی۔ اسما صاف مکر گئی۔ اب الزام مت لگائیں، پسند تو ویسے نہیں کرتے، اب الزامات لگانا شروع کر دیے آپ نے، اس نے طنزیہ انداز میں جتلایا۔ ہادی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ پھر سے فارم میں آ گیا۔ کون کافر ناپسند کرتا ہے؟ ہادی کے لہجے میں کچھ تو تھا جس نے اسما کو چونکا دیا تھا۔ کیا سب کچھ یاد دلا دوں؟ اسما نے اذیت کی لہر دباتے ہوئے پھر سے طنز کیا۔ ہادی کی صورت اتر گئی، چہرے پر مرتنی چھا گئی، آنکھیں بجھ سی گئی۔ تو اسما پچھلے حوالوں پہ طنز کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ اب بھگتو ہادی، تم بھلا نہیں سکتی؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اسما کی آنکھوں میں کانچ سے چٹکنے لگے۔ آپ نے کبھی بلانے کے لیے کہا تھا؟ وہ لب کاٹتی انتہائی درستی سے بولی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اگر اب کہہ دوں اور میں سب کہہ دوں تو کیا تم پچھلا سب کچھ بھلا دو گی؟ ہادی اس کے پیچھے تیزی سے کچن میں آ گیا تھا۔ اماں نے انہیں آگے پیچھے اٹھتے دیکھا تو مسکرا دی۔ بیٹے کی بہو کے لیے بے قراری نے انہیں شاد سا کر دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی۔ شکر تھا ہادی سنبھل گیا تھا۔ اسما جیسی نیک بیوی کو پا کر اس کے دماغ کا خناس باہر نکل آیا تھا۔ اس کا غصہ جاتا رہا تھا۔ اب تو ہادی کی خوش مزاجی ان میاں بیوی کو ہر وقت سرشار اور خوش رکھتی تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ ہادی نے سنبھل کر انہیں سرخ رو کر دیا تھا۔ اس وقت اسما جھنجھلا کر کچن میں آ گئی تھی۔ اسے ہادی کی تکرار کا پتہ تھا۔ جان بوجھ کر بات کو لمبا کر دیتا اور اسما کو کشف اور گلریز کے لیے پرتکلف کھانا بنانا تھا، کیونکہ کشف اس کی شادی کے بعد پہلی مرتبہ آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کوکنگ کی شروعات کرنا چاہی، ہادی اس کے سر پر بلا کی طرح نازل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہی نہیں، اعصاب پر بھی بری طرح سوار تھا۔ اسما جھنجھلا گئی، کیونکہ اس کی باتیں وہی تھی، پرانی، گزرا ہوا وقت یاد دلانے والی، جو وقت اسما اپنے والد اور بھائی کی عزت اور خوشی کی خاطر زہر کی طرح پی گئی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس پر کیا کچھ بیت چکا ہے، اور ہادی بات کو گھما پھرا کر اسی تلخ ترین وقت کے گرد حصار کھینچ لیتا تھا۔ وہی باتیں جو اسما کا دل ادھیڑ دیتی تھی، وہی اذیت جو تب اسے لہولہان کیے رکھتی تھی، وہی شرمساری جو اسما کو اپنی ہی نظر میں گرائے رکھتی کہ اس کے شوہر نے اسے دھتکار دیا تھا، ناپسند کر دیا تھا، اور وہ تب بھی اسی گھر میں رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس معاشرے کے مروجہ اصولوں میں بیاہی ہوئی لڑکی کا میکے کی دہلیز پر آنا کئی طرح کی دفعات لگا دیتا تھا۔ اس سوسائٹی کے قوانین کی خلاف ورزی کا جرم بھی معمولی نہیں تھا۔ بہت ساری زنجیروں میں جکڑی اسما ضبط اور صبر کرنا تو جانتی تھی، لیکن اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں اور ظلم کو بھلانا اتنی آسانی کے ساتھ ممکن نہیں تھا، چاہ کر بھی ممکن نہیں تھا، بہت کوشش کے بعد بھی ممکن نہیں تھا۔ اور ابھی ہادی پھر انہی زخم ادیڑنے والے دنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو اسما، میں اگر اب کہہ دوں اور سب کہہ دوں تو کیا تم مجھ پر یقین کر کے پچھلا سب کچھ بھلا دو گی؟ وہ نراس و آست میں ڈولتا بڑی امید بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس سے سب کچھ بھلا دینے کی درخواست کر رہا تھا۔ کیا وہ سب کچھ بھول سکتی تھی؟ کیا سب کچھ بھلانا اتنا آسان تھا؟ اور اگر سب کچھ بھلا دینا آسان بھی ہوتا تو ایک عورت اپنی نفی ہوتی یا تذلیل و توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بہت مشکل تھا، اور واقعی مشکل تھا۔ اسما کی خاموشی ہادی کے لیے سہانے روح تھی۔ اس کے اندر بے چینیوں کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ اتنے صبر والا نہیں تھا جو اس کی چپ کو سمجھ کر واپس پلٹ جاتا۔ اسے جواب چاہیے تھا، وہ بھی من پسند، دل پسند، جو اس کے اندر موجود اضطراب کو ختم کر دیتا، اس کی تکلیف کو کم کر دیتا، اس کے بے سکون دل کو شاد کر دیتا، جو آگ اور بے قراری کی جلن اسے تڑپا رہی تھی اس پر پھوار ڈال دیتا۔
اگر وہ بدل گیا تھا تو اسما کو بھی بدلنا تھا۔ ہر صورت ہادی کو ایسی ہی دھونس جمانا آتی تھی۔ اسما جواب دو، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ وہ بے قراری سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ پھر اس نے اسما کے ہاتھ سے زبردستی پیاز لہسن پکڑ کر ٹوکری میں اچھال دیے۔ اسما پہلے تو جنجلا گئی، پھر اس کی سنجیدگی اور اضطراب کو دیکھ کر اسے کچھ کہنا پڑا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مختصر بتا دیجئے۔ اسے دعوت کا اہتمام کرنے کی جلدی تھی اور وہ ہادی کے ٹل جانے کی منتظر تھی۔ ہادی نے کچھ دیر کے لیے سوچا تھا، پھر آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر سب کہہ دیا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا رکا، پھر گلا کھنکار کر بولا، دراصل مجھ سے کال پر اسما بن کر گلناز نہیں، تمہاری کزن اسمارا بات کرتی تھی۔ یہ انکشاف اتنا معمولی نہیں تھا جسے سن کر اسما اپنے پیروں پر کھڑی رہتی یا اپنے حواسوں کو سلامت رکھ پاتی، یا اتنے بڑے پہاڑ سے انکشاف کو اپنی ننھی سی ذات پر جھیل پاتی۔ سب کچھ سن کر بھی لوہے کی طرح مضبوط رہتی۔ وہ اس انکشاف پر بھربھری ریت کی طرح ڈہ گئی تھی، کچے گھڑے کی طرح ٹوٹ گئی تھی، ذرات کی طرح تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ یہ ہادی نے کیا کہہ دیا تھا؟ کیسا بھالا اس کے اندر اتار دیا تھا؟ کیسا نیزہ دل میں کھبو دیا تھا؟ کیسے دل کا خون کر دیا تھا؟ اس انکشاف کے بعد اسما کا نروس بریک ڈاؤن ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، وہ بھی اس حال میں کہ اسما ہادی کے پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے ان کے درمیان کوئی بات چل رہی تھی، پھر اسما کا اچانک بے ہوش ہو کر گر جانا ایک کوہرام مچا گیا تھا۔ پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی تھی اور ایک قیامت بپا تھی۔ پھولن دیوی کے بین اور واویلا، اماں کا بار بار غش کھانا، کشف اور گلریز کا پہنچ جانا، اسما کا ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جانا، ایسے لگ رہا تھا جیسے لمحوں میں سب کچھ فنا ہو گیا ہے۔ ہادی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسما ان حالوں میں پہنچ جائے گی۔ اسما یوں خرد سے بیگانہ ہو جائے گی، اس کے انکشاف کو وہ سہ نہ پائے گی۔ اماں ہادی کو کسی بھی طور پر معاف کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں پختہ خیال تھا، ہادی نے کچھ کہا ہے جو اسما اس طرح بے ہوش ہو گئی کہ ابھی تک اپنے حواسوں میں نہیں لوٹی۔ وہ اتنا بے قرار دیوانہ ہوتا صدمے سے بے حال تھا جب اماں کے چوکے بھی اسے اور لہولہان کر ڈالتے۔ ارے پسند نہیں تھی، یوں تو نہ کرتے، اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑتے۔ میں ہادی تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں پھپک پھپک کر روتی اسے دھمکا رہی تھی اور ہادی اماں کے الزام پر تڑپ تڑپ گیا۔ کس کافر کو پسند نہیں تھی؟ کون اسے مارنا چاہتا تھا؟ وہ اذیت و درد کو نہ سہتا خود بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ تب گلریز اور کشف اسے سہارا دیتے رہے تھے، اور کوئی مانتا یا نہ مانتا، سمجھتا یا نہ سمجھتا، یقین کرتا یا نہ کرتا، لیکن ایک بات اٹل حقیقت کی طرح سامنے تھی۔ ہادی کی انتھک کوششوں اور ڈھیروں دعاؤں کی بدولت اسما نے اپنی بینائی کو لوٹتے پایا تھا۔ وہ جو ایک دھن تھی، ہادی کی دعاؤں، محبتوں اور چاہتوں کی بدولت چھٹتی جا رہی تھی، اور اسما اندھیروں میں ڈوبتی ابھرتی ہادی کے ان انکشافات پر دم بخود ہوتی ابھی تک مہر بلب تھی۔ پنڈی سے عاشر اور بابا آئے تھے، ساتھ گلناز اور اس کی امی بھی۔ اسما کی اچانک بیماری کے لیے ان کا آنا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی اس صورت میں جب اسما کئی مرتبہ گلناز کو دھتکار چکی تھی، کئی مرتبہ اسے میسنجر پر گالیاں دے چکی تھی، اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر چکی تھی۔ دھند کے پار منظر اب بھی غیر شفاف تھے، لیکن رشتے اتنے شفاف، صاف اور روشن حقیقت کے مانند کھل کر سامنے آ گئے تھے کہ اسے اب بھی یقین نہ آتا۔ ہادی کے بتا دینے پر، یقین دلانے پر، اور پھر گلناز کا آ کر تصدیق کر دینا، جیسے کوئی جواب ادھورا نہیں رہ گیا تھا۔ ہر جواب مکمل تھا، ہر حقیقت سامنے تھی، اپنی کری صورت اور بدنما کردار کے ساتھ۔ اس دن ہسپتال کے کمرے میں غروب آفتاب کی سنہری کرنوں کو الوداع کرتا ہادی مہر بلب اسما کے قریب آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی، دلاسے اور اعتماد بخشے دھیرے دھیرے بتا رہا تھا، میں نے کہا تھا اگر سب کچھ کہہ دوں تو پچھلا بھلا دو گی، اور تم تب بھی اتنی ہی خاموش تھی جتنی کہ اب۔ میں تمہیں شروعات بتاؤں یا انجام بتاؤں؟ وہ ایک حقیقت جو پس آئینہ کو آئینہ بنا کر سامنے لے آئی، وہ حقیقت جو سارے جھوٹوں کو بے نقاب کر گئی۔ ایک کہانی، عام سی کہانی جو چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں آنکھ کھولتی، سانس لیتی اور اپنی عمر کے سال و ماہ گزارتی آگے بڑھتی ہے۔ بڑی عام سی، روایتی سی، چھوٹی سی کہانی، جس میں نہ کچھ عجیب ہوتا ہے نہ کچھ غریب ہوتا ہے، لیکن اس میں احساسات، جذبے کبھی غریب یا مفلس نہیں ہوتے، نہ عجیب ہوتے ہیں۔ یہ عمر کے ساتھ ساتھ نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، ایک بیج کی مانند کاشت ہو کر ایک فصل کی مانند ابھرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہوتا ہے وہ فصل کس نیت کے ساتھ ابھری، بڑی ہوئی، پک کر تیار ہوئی۔ نیت سے مراد احساس کا نام ہے، وہ ایک احساس جو اس نے یعنی اشمارا شکیل نے پہلی مرتبہ اپنے دل میں محسوس کیا،
وہ احساس کون سا احساس تھا؟ ہادی نے سیاہ جلد والی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور اس کی آواز پورے کمرے کی فضا کو بوجھل اور دم بخود کر رہی تھی۔ اسما کی سماعتیں ایسے چکنا تھی، اگر پتا بھی گرتا تو اسے آواز آ جاتی۔ ہادی اسے اس اسمارا کی زندگی کے ماہو سال کی کہانی سنا رہا تھا، جو اسمارا اس کے ساتھ اس کے آنگن میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں اسما کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کی بہترین دوست ہے، اور اسی اسمارا کو اسما جانتی تک نہیں تھی، کیونکہ جس اسمارا سے ہادی متعارف کروا رہا تھا وہ اسمارا تو اسما کی نگاہ سے ہمیشہ اوجھل رہی تھی۔ وہ اسمارا تو کوئی اور تھی جسے اسما آج تک بھی نہ جان پاتی اگر ہادی ان انکشافات سے پردہ نہ اٹھاتا، وہ انکشافات جو اسما کو بستر مرگ تک لے آئے تھے، وہ انکشافات جن کو سن کر وہ اب بھی دھاڑے مار مار کر روتی تھی، اس کا دل پھٹتا تھا، اس کی روح کرلاتی تھی اور وہ سخت اذیت میں مبتلا تھی۔ ہادی نے ڈائری کا صفحہ پلٹا اور اسما کے قریب اس کی آنکھوں کے سامنے لے آیا، اس انداز میں کہ وہ ڈائری کو پکڑ کر کھڑا تھا اور اسما کی نگاہیں سطر سطر پر پھسل رہی تھی، اور وہ اسمارا کی لکھائی کو پہچانتی دم بخود سی لفظوں کی آنکھ مچولی میں کھو گئی، جہاں اسمارا اپنے ایک اور ہی وجود کے ساتھ موجود تھی، اس کے دل پر شب خون مارتی ہوئی۔ وہ گلابی جاڑے کے دن تھے، اتنے خوشگوار بھی نہیں۔ مجھے جاڑا پسند نہیں تھا، ہر طرف سلاہٹ اور گلاہٹ بکھر جاتی تھی، دیواروں اور فرش سے سوندھی سوندھی بانس آتی تھی جو طبیعت کو بوجھل کر دیتی، بیزار کر دیتی تھی، اور مجھ پر تو بوجھل پن ازل سے سوار تھا، ہر وقت کا ایک نادیدہ بوجھ جو کسی کو بتاتی یا نہ بتاتی، ظاہر کرتی یا نہ کرتی، میرے اندر دور تک جڑیں پھیلائے موجزن تھا، جو مجھے عجیب سے احساس کمتری میں مبتلا رکھتا، مجھے رنجیدہ رکھتا۔ میں اسمارا شکیل، اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی اور ایک لمبے عرصے تک ہر چیز پر اپنا ہی حق اور اجاراداری سمجھنے والی، اس وقت اس شکنجے میں کیسے بوجھل پن کا شکار ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا، ہاں جب مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا میں خلیل پھپھا کے گھر میں ان کے ٹکڑوں پر پلنے والی مغرور شہزادی تھی، کسی اور کے در پہ پڑی۔ یہ انکشاف کتنا تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا، جس نے مجھ سے میری ذات کا فخر چھین لیا، مجھ سے میری پہچان چھان کاٹ کے دور پھینکوا دی، مجھے میری نظر میں ذلیل کر دیا، میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی، میں تن کر چلنے کے قابل نہیں رہی۔ اور یہ پہلا انکشاف میری روح پہ اتارنے والی کوئی اور نہیں، ہماری پڑوسن گلناز تھی، وہی گلناز عاشر کی دیوانی۔ اس سے میرے کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے، میری امی کو بھی وہ پسند نہیں تھی، یوں میری نظر میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس گھر میں گلناز کو بہت پروٹوکول دیا جاتا تھا، کیونکہ گلناز اور اسما کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ وہ گلناز جو میرے رقیبوں میں کبھی شمار ہوتی تھی، اسما کی دیرینہ سہیلی تھی، اور اس سے جب بھی میری منہ ماری ہوتی وہ مجھے تانا دیے بغیر نہ رہتی۔ زبان سنبھال کر بولا کرو، جو خود کسی کے محتاج ہو وہ اتنا اکڑتے نہیں۔ یہ اسما کا حوصلہ ہے جو تمہیں برداشت کرتی ہے، میں ہوتی تو تمہیں 1 منٹ میں اٹھا کر باہر پھینک دیتی، تم ناقابل برداشت قسم کی ہستی ہو۔ گلناز کے یہ الفاظ میرے لیے تیزاب سے کم نہیں ہوتے تھے، وہ مجھے نہیں در پردہ میرے باپ کو بھی محتاجی کے تانے دیتی تھی۔ ہم 3 لوگ خلیل پھپھا کے اعصاب پر ایک بوجھ کی طرح سوار تھے۔ میرے ابو ناکارہ انسان تھے، اپاہج، ہلنے جلنے والے بھی نہیں تھے، اور خلیل پھپھا تب سے ہمیں ترس کھا کر اپنے گھر لے آئے تھے جب سے ماموں نے بھی ہمیں دھتکار دیا تھا، ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ کون کرتا ہے 3 جانوں پہ خرچ؟ ابو کی بیماری، امی کی تلخ زبان اور میرے نخرے، بھلا ماموں کو ہمیں گھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے نخرے برداشت کرنا ان کی بیویوں کے حوصلوں سے اوپر کا کام تھا، سو ہمیں یہاں آنا پڑا۔ ہم تب سے خلیل پھپھا کے گھر میں اپنے پورے راج پاٹ کے ساتھ رہتے آ رہے تھے، اور میرے نخرے اٹھانے والے یہاں پر 3 لوگ اور بھی موجود تھے، وہ 3 لوگ جو مجھے بے دریغ چاہتے تھے، جن کی محبت کو میں اپنا حق سمجھتی تھی۔ میری امی اور ابو کے بعد خلیل پھپھا، عاشر اور اسما، مجھے میری ہی ذات میں منفرد بنانے والے۔ یہ لوگ میرے زر خرید غلام تو نہیں تھے، مگر غلاموں سے بڑھ کر میری قدر اور خدمت میں پیش رہتے۔ عاشر کی میں بچپن سے منگیتر تھی، اور عاشر مجھے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ ہاں، تب میرے دل میں بھی عاشر کا خیال بسیرا کرنے لگا۔ عاشر اچھا تھا، گڈ لکنگ، پڑھاکو اور نوکری والا، سب سے بڑھ کر مجھے چاہنے والا۔ پھر اس گھر پہ میری حکومت رہنا تھی عمر بھر۔ امی مجھے یہی احساس دلاتی تھی کہ میں عاشر کو اپنے حسن کے حربوں سے قابو کرتی رہوں اور اسے کہیں اور جانے مت دوں۔ کہیں اور سے مراد؟ کسی اور سے مراد یقیناً ہمارے پڑوس میں وہی میری ازلی رقیب گلناز، جو نہ جانے کب سے عاشر کی چاہ میں پاگل ہو رہی تھی، اور عاشر اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا، اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ عاشر کہیں اور کیسے دیکھ پاتا؟ مجھ سے اس کی نگاہیں ہٹتی تو تب نہ، وہ میرے حصار سے نکلتا تو تب نہ۔
اسے گلناز کی بے کھوٹ محبت نظر آتی، گلناز کی چاہت دکھائی دیتی، اور اسما سے میری کوئی رقابت نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ وہ کم گوسی کزن تھی، فرمانبردار نند تھی، خدمت گزاری میں اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اسما نہ کبھی بری لگی نہ اچھی، بس بیچ کا معاملہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ کاش آگے بھی ایسا ہوتا، مگر یہاں پہ میری سیدھی سادی زندگی میں بڑا مشکل موڑ آ گیا تھا۔ لکھوں تو کیسے لکھوں، سمجھ نہیں پاتی۔ میری ایک غلطی، میری ایک ضد، میری ایک نادانی، میری ایک کم عقلی، مگر دل کا بوجھ ہٹانا تو ہے، الٹنا تو ہے۔ پھر اس ڈائری پہ کیوں نہیں، تم تک کیوں نہیں، تاکہ تم مجھے معاف کر سکو۔ گلناز اور میرے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا، نہ وہ مجھے پسند کرتی تھی نہ میں اسے۔ وہ مجھے اس لیے نہیں پسند کرتی تھی کہ میں عاشر کی منگیتر اور محبوبہ تھی، وہ مجھے بغیر کسی وجہ کے ناپسند تھی۔ میں اور امی اس کو تپانے اور ستانے کی خاطر پوری کالونی میں اس کے خلاف بے پرکی اڑا کر اسے ٹارچر کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسما کو بھی لمبے لمبے خط، فون اور میسج لکھ کر گلناز کے خلاف کرتی، کیونکہ میں چاہتی تھی گلناز کا اس گھر میں آنا جانا ختم ہو جائے۔ مجھے لگتا تھا گلناز میری راہ کا کانٹا ہے، مجھے جب بھی نقصان پہنچا تو وہی پہنچائے گی۔ شروع سے میرے دل کو یہی دھڑکا تھا۔ گلناز ہی میرے رقیبوں میں سرفہرست تھی، اسما کو میں کسی گنتی میں شمار نہیں کرتی تھی۔ پھر اسما سے کسی کو گلا بھی نہیں تھا، مجھے بھی نہیں، کیونکہ اسما ایک بے ضرر کردار تھی۔ وہ کسی کو برا کہتی تھی نہ سمجھتی تھی، نہ اسے میرے ذہن کی بدلتی کیفیات کی خبر تھی، نہ وہ ٹو میں رہتی تھی۔ لیکن اس بے ضرر کردار کے ساتھ میری اچانک ٹھن گئی تھی۔ اسما میری رقیب کیسے بن گئی؟ اسما کو میں نے اپنا دشمن کب سمجھا؟ وہ مجھ سے دور کیسے ہوئی؟ ہماری دوستی میں دراڑ کیسے آئی؟ ہم ایک دوسرے سے کیسے الگ ہو گئی؟ وجہ کوئی اتنی معمولی نہیں تھی جسے آرام سے بیان کر دوں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا یہ سب کچھ لکھنا اور پڑھنا اور کہنا سننا۔ میں تو خود حیران تھی میرے ساتھ کیا ہوا۔ ایک عام سے بندے کی تصویر نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا۔ میں خود سے اور ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ میں اپنے آپ میں نہ رہی اور میں کسی کے لیے بھی نہیں رہی۔ میں خود غرض بن گئی۔ لکھوں تو کیسے لکھوں، کہوں تو کیسے کہوں؟ اپنی خود غرضی کا قصہ، اپنی مادیت پرستی اور ہوس کا بیان کیسے سب کہوں؟ میری بیچاری سی بے ضرر کم گو کزن اپنی پڑھائیوں میں لگی رہی اور میں اس کا منگیتر لے اڑی۔ ارے اڑی کہاں، بس وہیں تک رہی، اسی چار دیواری تک، اسی گھر میں جو ہادی کو دیکھ لینے کے بعد کسی جیل سے کم نہ لگتی تھی۔ یہ گھر جو کبھی عاشر کے حوالے سے پیارا تھا، اب کوئی قبرستان سا دکھتا، ایک کھنڈر سا، ویران، بے رنگ، بے رونق، انتہائی برا، بسیدہ، کم از کم ہادی کے گھر جیسا تو نہیں تھا۔ تب مجھے اس گھر سے بیزاری ہو گئی تھی۔ وہ دن بڑا خوشگوار طلوع ہوا تھا۔ اس دن کی خوبصورتی کے بارے میں کیا لکھوں، شاید الفاظ کم پڑ جائیں۔ مجھے اس دن سے پیارا کوئی دن آج تک نہیں لگا۔ وہ دن سنہری حرفوں سے لکھنے والا دن تھا، بڑا گلابی گلابی سا۔ اس دن میں نے ہادی کو روبرو دیکھا تھا، اتنا قریب کہ مجھے گمان نہیں ہوتا۔ یقین تو دور کی بات تھی، میں خود میں نہ رہی، اور ہادی بھی مجھے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ میرا حسن کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جو کسی کو ایک نگاہ میں جکڑ لینے کی صلاحیت نہ رکھتا۔ تب ہادی بھی میری ایک نظر کا اسیر ہو گیا۔ مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا، ہادی کا دل مجھ پہ آ گیا۔ ایک حیران کن معاملہ اس دن پیش آیا تھا۔ جب ہادی ہمارے گھر آیا تب گھر میں کوئی نہیں تھا، عاشر، پپھا، امی، ابو۔ وہ دروازے سے آگے نہ بڑھا، میرے اصرار پر بھی۔ جب اسے پتا چلا کہ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، بہت جلدی میں تھا، ٹھہرا نہیں، گیٹ سے آگے بڑھا ہی نہیں۔ اس کا محتاط رویہ میرا دل لوٹ کر لے گیا، اور میرے حسن کی سوفشانی نے ہادی کا چین چرا لیا۔ مجھے اس کی گفتار انداز اور حاضر جوابی اپنے سحر میں جکڑ گئی، پھر اس دن والا اس کا محتاط رویہ۔ لیکن جاتے سمے اس نے جو الفاظ کہے وہ میرا چین اڑا لے گئے تھے۔ ہادی نے کہا، اسما، میں نے آپ کو ویسا ہی پایا جیسا منگنی کی تصویروں میں دیکھا، جیسا بابا نے بتایا۔ آپ بہت حسین ہو اور میں بہت خوش نصیب۔ ہادی کے یہ الفاظ مجھے کبھی بھولے نہیں۔ وہ مجھے اسما سمجھ رہا تھا اور اس نے مجھے اسما ہی سمجھا۔ منگنی کی تصویروں میں ہر طرف میں ہی چھا رہی تھی، پھر اصل اسما کہاں سے نظر آتی؟ ہادی مجھ پر فدا ہوا اور میں ہادی پہ۔ بات کے مرحلے اتنے آسان تھے کہ یقین ہی نہیں آتا۔ ہادی میرے اتنے قریب آتا گیا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ عاشر کے موبائل سے ہادی کا نمبر چرا کر اسے پہلی کال کرنے سے لے کر اچانک اسما کی شادی طے پا جانے تک میں ایک خواب کے سفر میں اڑتی رہی، یہاں تک کہ میری پتنگ کی ڈور اچانک کٹ گئی، میں زمین بوس ہو گئی۔ کیا میرے تصور میں تھا کہ ہادی اور اسما کی شادی ہی طے پا جائے گی؟ میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی، اور ہوتا کچھ اور جا رہا تھا، اور سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی، اب آ رہی تھی۔
جب مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ عبدل انکل دراصل ہادی کے لیے میرا پرپوزل لائے تھے اور پپا نے عاشر کا نام بیچ میں لے کر عبدل انکل کو مایوس کر دیا تھا، پھر اپنی اسما کا ٹکٹ لگوا لیا، تب سے ہی مجھے اس گھر سے، عاشر سے اور اسما سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا پپا، عاشر اور اسما ہی میری خوشیوں کے قاتل ہیں۔ اگر عاشر اور میری بچپن کی بات طے نہ ہوتی تو آج میرا ہادی کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا۔ اگر عاشر بیچ میں نہ آتا تو مجھے میری محبت ہمیشہ کے لیے مل جاتی، ہادی مجھے مل جاتا۔ پھر اس کا پرپوزل تو میرے لیے آیا تھا، اسما بیچ میں کیوں آ گئی؟ میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا، کتنا عظیم دھوکہ ہوا تھا، کتنا ظلم ہوا تھا۔ وہ کم روسی اسما ہادی کے گھر عیش کرتی اور میں اس 5 مرلے کے مکان میں زندگی کو زنگ آلود کر دیتی۔ یہ مجھے کہاں گوارا تھا، کیسے گوارا تھا، کس طرح گوارا تھا؟ پھر اس صورت میں کہ ہادی کو بھی مجھ سے محبت تھی، میرا ہر وقت کا اس سے رابطہ تھا، حتیٰ کہ اس کی بہن، بھابھی تک۔ میں نے انہیں اپنی ایک ایک فوٹو بھجوائی تھی۔ وہ لوگ غلط فہمی کا شکار تھے اور مجھے ہی اسما سمجھتے رہے۔ میں نے بھی انہیں اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میں کیوں انہیں اصل سچ بتاتی؟ اب سوچتی ہوں اگر تب انہیں بتا دیتی تو حالات مختلف ہوتے، شادی کی تاریخ تک میں کسی بھی فیصلے تک نہ پہنچ سکی۔ ہادی سے اچانک رابطہ ختم ہو گیا۔ ان دنوں میں آدھی پاگل ہو چکی تھی، پوری رات ہادی کا نمبر ٹرائی کرتی تھی، سینکڑوں کے حساب سے میسج کرتی، روتی رہتی، یہاں تک کہ خلیل پپا کی مکاری، چلاکی، سب کچھ جھوٹ سچ بتا دیا۔ کیسے پپا نے میری جھوٹی منگنی عاشر سے ظاہر کر کے میرے ماں باپ اور عبدل انکل کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کا سارا غبار میسیجز کے ذریعے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی، اتنا تو میں جان گئی تھی، میرا کوئی بھی واویلا یا غلط قدم اسما کی شادی رکوا نہیں سکتا۔ اسی صدمے نے مجھے بیمار کر دیا اور میں اسما کی رخصتی تک بیمار ہو کے منظر سے غائب رہی۔ اسما کی شادی کے بعد کچھ عرصہ میں نے خود پر صدمہ سوار کر رکھا، پھر اچانک فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز کے دوران میرا یہ صدمہ ختم ہوتا ہوتا آخر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ تب مجھے حیرت ہوتی کہ زندگی اتنی محدود نہیں تھی، محض ایک عاشر اور ہادی سے مجھے جو کشش نما محبت ہوئی تھی وہ خود بخود دم توڑ گئی، کیونکہ اکیڈمی جانے کے دوران مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ہادی سے محبت نہیں تھی۔ اگر یاد کروں یا بہت سوچوں تو ایک مرتبہ اسما کے چند الفاظ نے مجھے عجیب سی ضد دلا دی تھی۔ اسے اعتماد تھا کہ اس کا منگیتر عام لوگوں کی طرح نہیں، نہ وہ آج کل کے لڑکوں کی طرح فون ٹائپ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے سوچا ہادی کو اسی بہانے آزما لیتے ہیں۔ اسی آزمانے کے چکر میں مجھے ہادی سے محبت ہو گئی تھی، جو اچانک زعیم الوی کو دیکھ کر ختم بھی ہو گئی۔ میں ایک لمبے سوگ میں پڑے رہنے کو بھول کر زعیم الوی کی شخصیت میں ڈوب گئی۔ وہ فیشن کی دنیا کا بادشاہ تھا، دبئی میں رہتا تھا اور کسی ایگزیبیشن کے لیے پاکستان آیا تھا۔ وہ میرے حسن کا اسیر ہوا اور میں اس کی دولت اور پرسنالٹی کی۔ یوں میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، جس میں کسی عاشر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ہادی تو اس میں تھا ہی نہیں، وہ تو ہوا کا جھونکا تھا اور چلا گیا۔ میں زعیم الوی میں مگن تھی جب عاشر کو میرے افیئر کی بھنک پڑ گئی، لیکن یہ اب والا افیئر نہیں تھا، جی ہاں وہ پہلے والا، یعنی ہادی کے ساتھ میری دل لگی اور ٹائم پاسنگ، یا پھر اس کی آزمائش کا وہ پیریڈ۔ عاشر کا یہ شک یقین میں تب بدلا جب اس نے میرے موبائل میں ہادی کا نمبر دیکھ لیا اور کچھ میسیجز وغیرہ بھی۔ تب عاشر سخت ہراساں، پریشان اور مشتعل تھا۔ پھر وہ کوئٹہ چلا گیا اور میں دبئی۔ میری بلا سے وہ ہادی سے باز پرس کرتا یا اسما کو سب کچھ بتاتا۔ میں نے تو صاف مکر جانا تھا اور گلناز کا نام لے دینا تھا۔ ویسے بھی مجھے ان سب کی اب پرواہ نہیں تھی۔ اگر حقیقت کھل بھی جاتی، سب کچھ عیاں ہو بھی جاتا، میرا خیال تھا امی کو زعیم پسند تھا، سو میرے لیے اگلے مرحلے مشکل نہیں تھے۔ مگر جب میں نے شادی کے بارے میں امی ابو سے ذکر کیا تو وہ دونوں ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ امی بھی زعیم کو میرے شوہر کے حوالے سے پسند نہیں کرتی تھی، انہیں بھی وہ معمولی تنخواہ دار عاشر پسند تھا، جو عمر بھر مجھے ترسا کے مارتا اور میں سسک کے اسی گھر میں اپنی زندگی کو ختم کر لیتی۔ آخر کیوں؟ مجھ سے یہاں پر ایک غلطی ہوئی۔ کورٹ میرج سے پہلے اپنی امی ابو کو منا لیتی اور ہادی سے ایک میسج پر معافی مانگ لیتی، بات ختم۔ لیکن بات ختم کہاں تھی؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا ہادی اور اسما کے درمیان تعلقات ابھی تک خراب ہوں گے۔ میں سمجھی تھی اسما کا حسن عمل ہادی کو مجھے بھلانے میں تاثیر کا کام کرے گا، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا جب عاشر کوئٹہ سے آگ بگولا واپس آیا۔ یعنی اس کے شک کی کچھ نہ کچھ تصدیق ہو گئی تھی اسما کی زندگی کا کوئی خلا دیکھ کر۔ بظاہر وہاں پہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا اندرونی طور پہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کا گھر برباد ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عاشر کے دھمکانے نے مجھے حقیقتاً بہت پریشان کر دیا تھا۔
میں تو ہادی اور ہادی کا قصہ بھول چکی تھی، وہ ٹائم پاسنگ، وقتی کشش اور آزمائشی پیریڈ، مجھے تو اب ہادی یاد تک نہیں تھا۔ پھر مجھے حیرت تھی، ہادی اسما جیسی لڑکی کو پا کر بھی میرے خیالوں میں تھا، کتنا احمق تھا، اور یہ سب قصہ پارینہ بن چکے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ سو میں نے زعیم سے مشورہ کیا اور ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ امی ابو کچھ عرصہ تک ناراض رہے، پھر انہیں ماننا ہی پڑا کہ نہ مان کر وہ کہاں جاتے، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ میری محبت میں مجبور تھے۔ میرا یہ قدم عاشر کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا، لیکن میرے اندازوں کو یہاں پر منہ کی کھانی پڑی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ عاشر میرے غم میں دیوانہ ہو کر گلی گلی سے دائیں لگائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ میری کورٹ میرج کو سن کر بھی بڑا پرسکون تھا، اور ایک دن مجھے اس کے پرسکون ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ وہ کیوں اتنا چین سے تھا؟ اس نے مجھ سے باز پرس کیوں نہ کی تھی؟ ایک مرتبہ بھی میرے سامنے جھکا نہیں۔ اس نے اپنے بابا یعنی خلیل پپا سے کہا، ہاں تبھی کہا تھا جو امی کی زبانی مجھ تک بھی پہنچ گیا، اسمارا اس قابل تھی ہی نہیں کہ میری بیوی بنتی۔ جس نے رشتوں کی پاکیزگی کا بھی خیال نہیں رکھا، میری بہن کے گھر اور بر پہ نظر لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایسی مادیت پرست لڑکی سے کوئی سروکار نہیں، جسے دولت کی ہوس ایک ہوس پرست انسان تک کھینچ کر لے گئی، جو آوارہ اور کردار میں زیرو ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے منہ پر تمانچہ تھے۔ عاشر نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا، لیکن تب میں عاشر کو للکار اور دھتکار آئی تھی، ایک حرف معذرت کے بجائے الٹا اسے ذلیل کرتی رہی، تانوں اور طنز کے تیروں کے ساتھ۔ میں نے اسے غریب، ناکارہ اور کنویں کا مینڈک تک کہا تھا، لیکن ضمیر کی خلش نے مجھے بہت جلد احساس دلا دیا، میں جو کھو آئی تھی وہی میرا قیمتی اثاثہ تھا، وہی میرا سرمایہ تھا۔ تب تک میرے ہاتھ سے کشتی کے پتوار گر چکے تھے اور میں طوفانی موجوں کی زد میں ڈوبتی اور ابڑتی رہی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہاں اسما، گلناز اور پیارے عاشر، تم نے ٹھیک کہا، میں تمہارے قابل ہی نہیں تھی، تمہارے قابل تو گلناز تھی، وہی جو تمہارے لیے خالص تھی، صرف تمہارے لیے۔ مجھے میرے ہر برے عمل کی سزا مل گئی، زعیم الوی کی صورت میں، جو عاشر کے اندازوں سے بڑھ کر ذلیل، گھٹیا، اور کیونکہ اسے نگر نگر گھومنے کا سواد ہے، میرے بغض، کینے اور مادیت پرستی نے مجھے نہ ختم ہونے والی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یوں لگ رہا تھا لفظ لفظ رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، اور اپنی کم فہمی پہ نوحہ کنا ہے۔ ڈائری کا آخری صفحہ آنسو سے گیلا تھا، اور اسما بغیر کسی کے بتائے بھی جانتی تھی کہ یہ آنسو کے قطرے کس کے تھے۔ کون تھا جو اب بھی پچھتاووں میں گر گر کر آنسو بہاتا تھا؟ کون تھا آخر؟ ہادی نے اس کے سامنے سے ڈائری اٹھا لی تھی، اب وہ اس کا صفحہ پھاڑ رہا تھا۔ پھر اس نے ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی کھول کر تمام کاغذ کے پرزے ہوا میں اچھال دیے تھے۔ اب وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسما کے قریب آ رکا تھا، پھر وہ اسما کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ اسما کے گالوں پر بکھرے آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے، اور وہ تڑپ تڑپ کر روتی بے خیالی میں ہادی کے کندھے سے آ لگی۔ یہ ایک بے اختیارانہ عمل تھا، ہادی نے اسے جی بھر کے رونے دیا۔ رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اندر جمی کائی اور کثافت باہر نکلتی ہے۔ وہ اپنی بھڑاس نہیں نکال رہی تھی، وہ اپنے سارے دکھ، ساری تکلیفوں، بدگمانیوں اور آنسوؤں کو اندر سے کھرچ کھرچ کر اکھاڑ رہی تھی۔ اسے یہ سب کرنا ہی تھا، کیونکہ بدگمانی کے پردے کھسک چکے تھے۔ اس کے لیے اسمارا کا ایک ایک عمل دم بخود کرنے والا تھا۔ کیا یہ اس کی وہی کزن تھی جسے ان سب نے اپنی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا؟ اور اسمارا نے ان سب کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان سب کے دلوں پر کیسا شب خون مارا؟ مگر اس سب میں خود اسمارا نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یعنی اپنی کچھ فہمی کے چکر میں اس نے محض کھویا ہی کھویا تھا، پایا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جزا سزا کے بعد ہی ان تک اپنی معافی میں لپٹے الفاظ لے کر پہنچی تھی۔ جو تقدیر کی ٹھوکر سے سنبھل کر آئے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اسمارا معافی میں لپٹے الفاظ لے کر پہنچی تھی۔ اسمارا معافی کی حقدار تھی۔ اگر یہ لوگ معاف کر بھی دیتے تو اس کے پچھتاوے کم ہو سکتے تھے، اور اسما بہت سارا رو چکنے کے بعد اپنے ہلکے ہوتے دل پر ایک تازہ احساس ابھرتا محسوس کر رہی تھی۔ یہی احساس ہادی کے دل کو بھی تازگی سے لبالب بھر رہا تھا۔ ان دونوں کی دھڑکنوں کے تال ملے تو ایک ساتھ دونوں کے لبوں پر روشن مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اسما کو سنبھل جانے کی مہلت دینے کے بعد اپنی ردات سنانی چاہی۔ ابھی اس کے دل پر بھی بہت بوجھ دھرا تھا، اس کے لہجے میں بہتے پانیوں کی سی روانی تھی، اور وہ اپنا حال دل سنانے کو بےتاب تھا، کیونکہ صبر اس میں تھا ہی نہیں۔ اور تمہیں میں یہ سب تبھی بتا دیتا جب مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا تم پر حقیقت آشکار ہو، تمہیں تکلیف ہو، جبکہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جب تم تک پوری حقیقت پہنچے تب تک ہم دونوں کے درمیان موجود خلیج کا خاتمہ ہو جائے۔
میں تم پر اپنا اعتبار بحال کرنے کے بعد یہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر عاشر کا اصرار بڑھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا تمہیں سب کچھ بتا دوں جو ہم دونوں کے لیے باعث تکلیف اور حیران کن تھا۔ جانتی ہو اسما، تمہیں دیکھ کر شادی کی پہلی رات مجھے حقیقتاً شوق لگا تھا۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، جذبات رکھتا ہوں اور غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ میں اپنے تاثرات، رویے اور اعصاب پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ یہ ایک بشری تقاضا تھا۔ میں نے جس کی توقع کر رکھی تھی یا جس اسما کو سوچ رکھا تھا، جسے دیکھ رکھا تھا، جس سے باتیں کی تھی، وہ تم نہیں تھی۔ میرے لیے یہ دوسرا دھچکا تھا، ایک عظیم جھٹکا، ایک پر اذیت مرحلہ۔ تم میری اس وقت کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں تب پاگل ہو رہا تھا، پہلے صدمے سے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، پھر غم و غصے اور اشتعال سے، پھر حقارت و نفرت کا سلسلہ چلا۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، تمہیں بہت کچوکے لگائے، تمہیں ذہنی اذیت دی، اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن تب سچویشن ہی ایسی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے ہر کوئی دھوکے باز لگتا۔ میں اپنے والدین سے بھی ناراض ہو گیا، اپنے بہن بھائیوں سے بھی، اور تم تو میرے غصے کی ہاٹ لسٹ پہ تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا۔ پھر وقت کچھ آگے بڑھا تو تمہارے رویے، حلاوت، نرمی، محبت اور حسن اخلاق نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ گو کہ پہلے پہل مجھے یہی لگتا تھا کہ تم یہ سب ڈھکوسلا کرتی ہو، لیکن بعد میں مجھے تمہاری نیک نیتی پر یقین آ گیا۔ تم اندر سے بھی اتنی ہی خالص، شفاف اور حلیم تھی جتنی کہ باہر سے۔ تم شیشے کی طرح شفاف تھی، بے داغ تھی۔ تمہارا رویہ ہی مجھے اپنا گرویدہ بنا رہا تھا۔ اگر یہ حقیقت نہ بھی کھلتی تب بھی مجھے تم تک ہی آنا تھا اسما۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے تمہارا ساتھ ہی میرے لیے آسمانوں پر لکھا تھا۔ ہمارا جوڑ اللہ نے بنایا تھا، پھر اسے کوئی کیوں اور کیسے توڑ سکتا تھا؟ پھر کچھ وقت گزرا تو میرے غصے، اشتعال اور جذباتیت پر گرد پڑی اور کچھ عقل کی کھڑکیاں، دروازے کھلے۔ تب عزا کے اصرار پر میں نے اس سارے ڈرامے کی کھوج میں اپنا خاصا وقت برباد کیا۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ نہیں، بہت حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ تم اس ڈرامے کا حصہ نہیں ہو اور پلان ماسٹر کوئی اور ہے۔ اس دن جب تم عزا سے فون پر بات کر رہی تھی تب میں ایک پورے دن کے لیے پنڈی چلا گیا تھا۔ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی اور اب میرا تجسس عروج پر تھا۔ مجھے اس سارے معاملے کو کھول کر سامنے لانا تھا، اور پھر عاشر کا آنا بھی مجھے کھٹکا گیا۔ وہ اتنا ڈسٹرب تھا کہ مجھے اس کی ڈسٹربنس نے بھی متجسس کر دیا تھا۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر اس کھوج کی شروعات کی، اور پہلے ہی مرحلے پر مجھے گلناز نے بہت کچھ بتا دیا۔ اسے بھی اسمارا کی حرکتوں کا کچھ اندازہ تھا۔ اس نے تمہیں بھی بتانا چاہا تھا، مگر تم اس کا فون نہیں سنتی تھی، میسج کا رپلائی بھی نہیں کرتی تھی، اور ایک مرتبہ کیا بھی تو محض گالیاں اور کوسنے دیے۔ وہ بیچاری دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کے بعد کی کہانی تمہارے سامنے ہے۔ اسمارا نے خود اس ڈائری کو گلناز تک پہنچایا تھا اور اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لیا، اور تھوڑی بہت اسے سزا بھی مل گئی۔ میں نہیں چاہتا اب ہمارے درمیان کبھی اسمارا ڈسکس ہو۔ میں اپنی غلطیوں اور نادانیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ چاہو تو سب کچھ بھلا کر اپنے اس خادم کو معاف کر دو کہ بشری تقاضوں کے تحت کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ حسن پرستی مجھ میں بھی بترجہ عتم موجود تھی۔ اب اس نگاہ کا قصور ہے یا کیا؟ مجھے تم سا پری جمال چہرہ کسی حسینہ کا نہیں لگتا۔ کیا میں امید رکھوں تم مجھے معاف کر دو گی؟ ہادی نے اس کے ہاتھ نرمی اور ملائمت سے دباتے ہوئے بڑے نرم گرم جذبات کے ساتھ التجا کی تھی۔ گو کے بادبان تو کھل ہی چکے تھے، چڑے دریا اتر چکے تھے اور طوفان کے رخ بدل چکے تھے، بدگمانیوں کے غبار چھٹ چکے تھے، مطلع صاف تھا، روشن تھا، رنگین بھی تھا۔ لیکن اسما نے اس سارے قصے میں ہادی کو بری قرار دے دیا تھا۔ اگر اسمارا نے ہادی کو بیوقوف بنایا تھا یا کسی بھی طور ضد میں آزمایا تھا یا کسی وقتی جذبے کے تحت اس کو اپنے حصار میں کھینچا تھا، تو آج سے بہت پہلے ہی اسمارا کے حسن کا وہ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ اسما کی خدمت گزاری، اطاعت، قناعت اور محبت نے ہادی کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اسمارا کی چال خود بخود الٹی طرف نکل گئی تھی، اور اس سارے پروسیس میں عاشر اور گلناز کا ملن اسمارا کی طرف سے دیے گئے ہر دھوکے، فراڈ، بے وفائی اور ذلت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام تھا۔ گلناز کی سچی محبت رنگ لائی تھی اور اسے عاشر جیسے مہربان بندے کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا، اور اسمارا اپنے ہی غلط فیصلے کے حصار میں بطور سزا آج تک پھڑپھڑا رہی تھی۔ اور اس وقت اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر جھانکتی اسما کھلے آسمان سے اترتی شفق کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہی شفق جو دیار صبح کے اجالوں کو گھما پھرا کر اس کے آنگن میں کھینچ لائی تھی، ہمیشہ کے لیے ختم شد۔ تو یہ تھا دیار صبح کے اجالوں میں از قلم نیاب جیلانی۔
انٹرسٹنگ سٹوری تھی، مزے کی تھی، پڑھ کے مزہ آیا۔ حالانکہ ہمیں ہیرو ہیروئن کے بہت کم اس طرح سے انٹریکشن نظر آئے، مطلب جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بٹ ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے ذرا تھوڑا سا اور سینز مل جاتے تو مزہ آتا، اور لیکن بہت اچھا تھا۔ اچھا، اس میں نا میں جب پڑھ رہی تھی نا تو ایک چیز سوچ رہی تھی، اس میں جب اسما ہادی کے سامنے نہیں آتی، 1.5 ماہ گزر جاتا ہے وہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی، کیسے ہو سکتا ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ سامنے نہ آؤ؟ اور اماں ابا بھی خوش ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی اچھی گزر رہی ہے، ہادی واپس شوخ چنچل ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کبھی بھی ہمارا بیٹا اور ہماری بہو ایک ساتھ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے، بات نہیں کرتے؟ کیونکہ جب اسما کمرے میں گئی تھی تو اس نے یہ کہا کہ آج اس نے پورے 1.5 ماہ بعد ہادی کی شکل دیکھی ہے۔ تو میں یہ تب سوچ رہی تھی کہ کیا مطلب کہاں ہوتی تھی اسما؟ ٹھیک ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی، جب گھر میں آپ رہتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ لیٹ بھی کمرے میں جاتی ہوگی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ بھی جاتی ہوگی، ممکن ہے، لیکن اماں ابا کو ہی نہیں پتہ چل رہا، جو کہ اس چیز پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا رشتہ کیسے چل رہا ہے، ان کو کیسے نہیں پتہ چل رہا؟ وہ خوش ہے کہ ہمارا بیٹا بہو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے ذرا کنفیوزنگ لگی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہاں ایک اور بات بھی تھی، جب آتی ہے اسما ہادی کے پاس کمرے میں اور وہ اس کو سنا کے جاتی کہ یہ موبائل تم نے خراب والا موبائل پانی میں ڈپ کیا ہے، اور یہ جو کاغذات پکڑے ہوئے ہیں یہ ایویں فضول سے کوئی کاغذات ہیں، اور شرٹ بھی آپ نے خود ہی جلائی ہے۔ اس کے بعد جب وہ یہ سب سنا کے اس کو جا رہی تھی تو ہادی نے اس کا ہاتھ ایسے پکڑ کے کھینچا اور وہ لڑکھڑا کے ہادی کے ہی کندھے پہ آ لگی تھی۔ مطلب ابھی ہم نے پچھلی قسطوں میں ہی پڑھا ہے کہ وہ کوئی اتنی وہ نہیں تھی، اس کا بھرا بھرا متناسب سا جو نا اس کا وہ تھا، اس کی جسامت تھی، تو ہادی تو بڑا کوئی پہلوان ہوگا کہ ایسے کوئی کھینچ لے۔ اب میں سوچتی ہوں مجھے کوئی کھینچے تو ایک مطلب نارمل ویٹ میں بھی بندہ ایسے کھینچ کے کون آتا بھائی؟ اینی ویز کہانی ہے، آئی نو، لیکن ویسے ایک بات پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آ رہا تھا، باقی بہت زبردست تھی، میں کوئی غلطی نہیں نکال رہی، اور میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں رائٹرز کی کوئی بھی نا کوئی ایون کچھ، یہ تو سٹوری پھر مجھے اچھی لگی ہے، کچھ جو نہیں بھی اچھی لگتی نا تو ان کا بھی میں کچھ نہیں کہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لکھنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے شاید آپ لوگوں سے کبھی شیئر کیا ہو، ایک دفعہ میں نے ٹرائی کی تھی اپنے ٹین ایج میں نا، پڑھتی تھی بہت سارے ناولس، تو میں نے کہا کہ پڑھ سکتی ہوں تو لکھ بھی سکتی ہوں، تو میں لکھنے بیٹھی تھی اور میں نے ایک ہی پیج لکھا تھا، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بھئی میں نہیں لکھ سکتی ہوں۔ خیر اس کے بعد میں نے ٹرائی نہیں کبھی کی، بہت دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ ٹرائی کروں کچھ لکھنے کی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو کہانی 2-3 پیجز میں ہی پوری سنا دوں گی، تو یہ بڑا کام ہے اتنے پیجز کی کہانی لکھنا۔ اینی ویز آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلد ہی ملیں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔